नाज़रीन, एक बार फिर यसु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। मैं शहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ एक बार फिर उसी टॉपिक के साथ जो कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने इनकम्प्लीट छोड़ा। बाजी गजाला तो इस वक्त जो है ना उस प्रोग्राम के एंड में बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी, मगर मुझे उन्हें फिर से रोकने की गुस्ताखी करनी पड़ी क्योंकि टाइम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा था। मगर इस प्रोग्राम में हम ज़रूर चाहेंगे कि बाजी जो है वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करें। लास्ट टॉपिक जो चल रही थी, मैं चाहूँगी हम उसे ज़रूर कंटिन्यू करें ताकि हमारे नाजरीन को इस प्रोग्राम को समझने में आसानी हो सके। टॉपिक वही है नाजरीन, शादी या रिश्ता अज़दवाज। जी सिस्टर। हाँ जी, हमने एक प्रोग्राम पहले किया जिसमें हमने डिफाइन किया कि शादी है क्या, तो प्लीज उसको देखिए। अब हम आए थे कि उसकी उम्र, जो कि सबसे अहम और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू विद इन चर्च एंड आउटसाइड चर्च एंड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में भी और चर्च के अंदर भी और चर्च से बाहर भी, सबसे ज्यादा उलझनों का शिकार और सबसे ज्यादा जो औरत पर जुल्म और तशद्दुद और औरत की तजलील की जा रही है वो एज के इशू पर की जा रही है। और उसके लिए दुख मुझे सबसे ज्यादा इस बात का है कि चर्च ने भी उसको दुनिया से मुतासर होकर एज मुकर्रर कर दी। कैथोलिक चर्च में अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, 13 साल की उम्र में शादी जायज़, 14 साल की उम्र में शादी जायज़, अब जो है 16 साल की उम्र में चर्च ऑफ पाकिस्तान में इजाज़त है। नहीं तो मगर सिस्टर यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आईडी कार्ड, आपकी शनाख्त जो है वो 18 साल की उम्र में होती है तो 16 साल लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। हाँ, तो मकसद के फिर किस तरह से, क्योंकि आईडी कार्ड के बगैर तो निकाह नहीं होता, शादी नहीं होती, तो किस तरह से फिर ये अलाउ हो रहा है? देखें, अलाउ देर आर 16 साल की उम्र में तो चर्च इजाज़त देता है, वो वालदैन के साथ, ठीक है, वालदैन की मर्जी हो, वो साथ खड़े हो तो चर्च शादी अंजाम दे देता है आपकी, जो कि मैं टोटली उससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि उससे मुतासर तो लड़कियां होती हैं, लड़के कभी नहीं मुतासर होते, ठीक है, हमेशा लड़कियां मुतासर होती हैं। एक सिचुएशन है जहां पर मैं चलो समझती हूँ कि मजबूरी है कि पेरेंट्स को बिफोर 18 ईयर्स शादी करनी पड़े अगर अपनी बच्ची की, कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी बच्ची से कोई गलती हो गई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, तो उस सूरत में तो जाहिर है आपको ये इंतहाई कड़वा कदम उठाना है, जो कि खुदा का कलाम नाराज होता है इससे, खुदा तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन आपका कानून आपको इजाज़त देता है कि ठीक है, अगर ऐसी कोई गलती, इंसान है, हो जाती है, लड़के से लड़की से गलती हो जाती है, तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी आप उसको शादी का रिश्ता जो है वो अंजाम दे सकते हैं। ये एक स्पेशल सूरत हाल है, ख़ास सूरत हाल अगर पैदा हो जाती उस सूरत में तो समझ आती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती अब जनरल कानून क्यों बना दिया आपने 16 साल, और पीछे चले जाए तो 13 साल, 14 साल, 12 साल। चर्च के अंदर तो मुझे टोटली मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हमें किससे रहनुमाई लेनी है? कलाम खुदा से, क्योंकि ये चर्च ने जो कवानीन बनाए ये यकीनन कलीसिया से दुनिया से मुतासर होकर बनाए, क्योंकि दुनिया में तो ये फतवा आ गया, जामतुल अजहर का क्लैरिक जो है, आलिम जो है, वो फतवा दे रहा है कि बच्ची के पैदा होते ही बच्ची से शादी की जा सकती है। अब मैं तो ये जब पढ़ा फतवा तो मैं झुंझला गई, मैं आप खुद समझ सकते हैं कैसे आप, वो कहते हैं जी हमारी अगर मजहबी किताब ने एज डिफाइन नहीं की, ठीक है, भी मजहबी किताब तो बहुत सी चीजें आप इज्तिहादी तौर पर उस पे फैसले करते हैं। मगर यहाँ पर सिस्टर मैं सॉरी आपको फिर एक बार रोक रही हूँ, जिस तरह भी आपने कहा कि मजहबी किताब में उनकी अगर नहीं है एज, तो ये भी तो मजहबी किताबों में लिखा है कि अगर आपको अपनी किताब से रहनुमाई नहीं मिल रही या कोई ऐसी बातें हैं जो इसमें क्लियर नहीं है, तो आपसे पिछली जो किताबें हैं उनकी, जो आपके अहले किताब भी कहलाते हैं, उनके स्कॉलर से या उनके आलमों से आप रुजू कर सकते हैं। तो इस मामले में क्यों नहीं रुजू करते? बिल्कुल शाहना, आपने बहुत बहुत अहम पहलू उजागर किया है।
لکھا ہوا ہے بار بار کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء میں نور ہے، روشنی ہے، بالکل وہ اسے امام رحمت کا ہاں جی نام بالکل دیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ تو دینا کہ ہم سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن سابقہ کتابوں کو جب آپ نے کھولنا نہیں، کھولنا نہیں تو فائدہ ٹھیک نہیں ہے ہے، ایسے ایمان کا، تو بالکل پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کلام خدا شادی کی ایج کے بارے میں کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، چرچ نے بھی غفلت برتی، دوسرے عقائد والوں نے بھی غفلت برتی، اور یہ کہہ کر کہ بھی پیدا ہوتے ہی بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں ان تمام علماء سے، ان تمام عقل مند لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکی کا آپ سوچتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی شادی ہو سکتی ہے، اب پیدا ہوتے ہی جو بچی کے ساتھ، یا 4 سال کی بچی کے ساتھ، یا 6 سال کی بچی کے ساتھ، یا 9 سال کی بچی کے ساتھ، وہ 9 سال کا لڑکا نہیں شادی کرتا۔ اہم پوائنٹ جو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ضرور دیکھیے گا کہ آپ کہتے ہیں پیدا ہوتے بچی کے ساتھ، کیا پیدا ہوتے لڑکے کی شادی کرتے؟ وہ کرنے والا ہوگا 40 سال کا بوڑھا، 50 سال کا مرد ہوگا، 60 سال کا مرد ہوگا جو، اچھا پچھلے دنوں ایجپٹ میں کچھ شادیاں انجام دی گئیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں بلکہ چاہوں گی کہ وہ تصویر نکال کر ضرور دکھائی جائے، جی وہ ضرور 4 سال کی 6 سال کی بچیاں، سب کو وائٹ ریتھ ویل پہنائے گئے، فراکس پہنائے گئے، اتنی خوبصورت ڈالز وہ لگ رہی، بالکل گڑیا، اور لڑکے جو ہیں وہ سارے کے سارے 21 22 24 26 سال کے، بچیاں 4 سے 6 سال کی عمر کی، او 8 خدا، سال کی عمر کی، اور کافی میرا خیال یہ 20 25 یا 50 میریجز تھیں جو ایک دم اجتماعی شادی اجتماعی شادی کی گئی تھی۔ اب مجھے بتائیں، یا تو اگر آپ 4 سال کی بچی کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکا بھی 4 سال کا ہو، یا 6 سال کا ہو، 7 سال کا ہو۔ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میچور ہو، امپورٹنسی نہ ہو، نہ مردی نہ ہو اس کے اندر، یعنی اس کا اعضائے جو تناسل ہیں وہ شادی کا فنکشن، وہ رشتہ قائم کرنے کے قابل ہو۔ تو وہ تو لڑکا جب تک میچور نہیں ہو سکتا، وہ پتہ چلے گا، بالکل آپ نہیں کر سکتے نا۔ لڑکی بچی آپ لے لیتے 4 سال کی، لڑکا آپ لیتے 30 سال کا، لڑکا آپ لیتے 26 سال کا۔ لڑکے کے لیے ضرور ہے کہ اس کے اندر وہ سارے، وہ اس رشتے کو انجوائے کر سکے، وہ اس رشتے کو ادا کر سکے۔ وہ 6 سال کی بچی کیسے کر سکے گی؟ یہ تو آپ شہوت اس کو کہا جاتا ہے، اس کو گناہ کہا جاتا ہے، اس کو انسانی ہوس کہا جا سکتا ہے، اس کو شادی نہیں کہا جا سکتا، اس کو شادی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بہت بھیانک، آپ یا تو کہیں نا کہ بھی ٹھیک ہے 4 سال کی بچی 4 سال کے لڑکے کی شادی کرو تو مجھے سمجھ بھی آئے، صحیح بات ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھ لیں ایسی جتنی بھی شادیاں ہیں، لڑکی 8 سال کی ہوگی، 9 کی ہوگی، 6 کی ہوگی، اور ساتھ بوڑھا بندہ کھڑا ہوگا، وہ اپنی دولت کے بل پہ، اپنے کلچرل انفلوئنس کے بل پہ ایک انسانی جان کی ہتک کرتا ہے، انسانی جان کی توہین کرتا ہے، اور عورت سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو پھر آگے جا کے ایک تو طلاق کی ریشو، اور پھر جو خودکشی کے جو ہمیں واقعات سننے کو خودکشی ملتے ہیں، بڑھتی جا رہی تو ہے، اور بڑھتی کچھ جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ بچی اس ایج کی ہے ہی نہیں، جب اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوں گے تو ہو سکتی میڈیکلی بھی اس کو بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہوں گی، اور وہ شاید ان چیزوں کا سامنا نہ کر پاتی ہو، اور اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہو۔ بہت ڈیتھس ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ بات دیکھیں شاہانہ، یہ اگر اس کو مذہبی لبادہ نہ اڑایا جائے، مذہبی اگر اس کو اجازت نہ دی جائے، دنیا کا قانون پھر بھی گرفت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان میں بھی بہت جگہوں پہ جہاں چھوٹی بچی ہوتی ہے اور بزرگ شادی کر رہے ہوتے ہیں، قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی پاکستان بالکل، میں بہت سے قوانین بن گئے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو خدا کا نام لے کر، قادر مطلق خدا جو کل کائنات کا نظام تو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، اس میں اس کو خدا کو ہر ڈسپلن کا پتہ ہے، لیکن شادی میں آ کے آپ خدا کا نام لے کر ایسی بھیانک غلطیاں کر دیتے ہیں
جو کہ انسان کی تذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اس وجہ سے یہ مذہبی لبادہ اس کو اڑا کر یا مذہب اس کو اجازت نہ دے، خدا را جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کے لیے میچور ہونا، لڑکے کے لیے اس شادی کا فنکشن انجام دینا یا رشتہ ازدواج میں جو ازدواجی تعلق ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے، تو لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ اس رشتے کو سمجھے، اس تعلق کو سمجھے اور وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق ہو۔ ابھی کیا، کیونکہ جب ہم مذہبی لبادہ اس کو دے دیتی ہیں تو بات ہو جاتی ہے کہ جو لڑکیاں بالغ نہیں ہیں، بالغ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ ماہواری ان کو نہیں آنا شروع ہوئی، اگر اس کا خاوند مر گیا تو اس کی عدت، ایک تو آپ بچی پہ وہ طوفان اس پہ برپا کر رہے اس کی زندگی پہ، ہاں جی بالکل، جس کو وہ سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے، جس کو وہ جاننے کے لائق نہیں ہے اور وہ اولاد پیدا کرنے کے بھی لائق نہیں ہے، تو کیا کر رہے آپ، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں چاہوں گی کہ آج ہم توریت سے، بالخصوص میں چرچ کی رہنمائی کے لیے میں چاہوں گی کہ توریت میں سے، صحائف انبیاء اور اناجیل میں سے دیکھیں کہ شادی کی عمر خدا کے کلام نے کیا مقرر کی۔ اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ابھی، آپ جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی کہ اگر بچی کے ساتھ کیا جائے تو وہ پھر وہ پروسیس نہیں انجام دے پائے گی۔ گزرے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک نیوز میں نے پڑھی کہ ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی، اس کو کب پتہ چلا اس کی ماں کو کہ اس بچی کا پیٹ اچانک جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، تو وہ یہ سمجھتی تھی شاید کوئی پرابلم ہو رہی ہوگی، مگر جب وہ واقعی اس کا سائز بڑھتا گیا دن بدن تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ 6 منتھ یا 7 منتھ وہ بچی پریگننٹ تھی، 5 سال کی یا 6 سال کی وہ بچی ہے، تو مطلب میں وہ پڑھ کے پوسٹ میں میری اتنی حالت خراب اور میں اس قدر افسوس سے اور دکھ سے بھر گئی کہ میں سوچ رہی تھی بچی کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک نارمل جو فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوتی ہے لڑکی، اس ٹائم اس سے اپنی کنڈیشن نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہوتی، لڑکی تو وہ اپنی ماں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، تو ماں اس کو پھر اس کی طرح سمجھا رہی ہوتی ہے، تو وہ اتنی سی بچی، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ کس طرح اپنی کنڈیشن کو جو ہے وہ سمجھ رہی ہوگی یا کس طرح اس ذہنی اذیت کا وہ شکار رہی ہوگی۔ میں وہ پڑھ کر کتنے دن مجھ سے سسٹر یقین کریں کھانا نہیں کھایا گیا۔ آپ اپنا بتا رہی ہیں نا کہ آپ ابھی بھی ایموشنل ہو رہی ہیں، آپ نہیں اس کو سمجھ سکی، تو جس پہ گزر رہی ہے اور اس بچی کی ماں کا کیا حال ہوگا، اس بچی کی اور بہنیں اگر موجود ہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو چلو اس پہ زیادتی ہوئی اور آپ اس کو ایک مذہبی اجازت دے کے وہ شادی کا نام دے دیں، تو آپ تو خدا کے کلام کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں پلیز تمام مذاہب، تمام عقائد کے دیکھنے والے لوگوں سے میں درخواست کروں گی کہ کلام خدا جو شادی کی ایج بتاتا ہے وہ 22-23 سال سے نیچے نہیں ہے۔ چرچ کو بھی میں بتا دوں، آپ کو بہت عجیب شاید میری یہ بات لگے گی، لیکن میں بائبل کے ریفرنس، کیونکہ میرے لیے جو کچھ ہے، میرے لیے جو ضابطہ حیات ہے، میری زندگی کا جو ہر ایک فیصلہ ہے وہ کلام خدا سے نامزد ہونا چاہیے۔ بائبل میں اگر ہم شادی کی عمر دیکھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ 20 سال اور 30 سال سے 30 سال تک کی عمر کی شادی ہے، بائبل جو کہتی ہے۔ اگزامپل ایگزیکٹ ایسے نہیں لکھی ہوئی ایج، لیکن 2-3 واقعات ہیں جس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایج 30 سال کی ایج بنتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے لیے بیوی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے جو والد ہیں وہ نوکر کو بھیجتے ہیں، تو وہ جہاں اس علاقے میں پہنچتے ہیں، پیدائش دیکھیں، یہ پیدائش کی کتاب 24ویں باب میں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ سارا واقعہ ملے گا کہ وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ بچی، وہ لڑکی ربکا جو ہے کیا وہاں پر کر رہی ہوتی ہے؟ پانی بھر رہی ہوتی ہے، پانی بھرنے آتی ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ پانی بھرنے وہ بچی آتی ہے، پانی بھرنے کے بعد جب وہ اس نوکر کو دیکھتی ہے، اس سے وہ کوسچن ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ نوکر جو ہے خدا سے کہتا ہے کہ میں سمجھوں گا، وہ نشانی مقرر کرتا ہے خدا کے ساتھ
24वां बाब प्लीज जरूर तिलावत कीजिए, आप इसको स्क्रीन पे हाँ दे जी बिल्कुल, दीजिएगा। स्क्रीन पर नाज़रीन आपके आ रहा होगा 24वां बाब, उसकी 15 आयत से लेकर बाब के आखिर तक। अच्छा, वो नौकर जो है ये निशानी खुदा से मुकर्रर करता है कि जो लड़कियां आएंगी उनमें से मैं उसे कहूँ, जिस बच्ची को मैं कहूँ कि मैं कहूँ पानी पिला दो, और वो बच्ची मुझे कहे ना सिर्फ मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी बल्कि तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। ठीक है, जब वो बात करता है तो रिबका जो है वो जवाब देती है, वो कहती है कि मैं सिर्फ ना तुम्हें पानी पिलाऊंगी बल्कि तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। वही बात जो खुदा से चाहता था, बिल्कुल वैसे जो उसने खुदा से अहद पोशीदगी में बांधा था, वो बच्ची के अहद, उस लड़की रिबका बीबी जो है मुकद्दसा रिबका बीबी, उनके जहन में खुदा डाल देता है। यहाँ मेरा वो बात नहीं अहम, मेरा बात जो अहम है वो जानने की ये है कि वो छोटी उम्र नहीं थी उसकी, क्योंकि ना सिर्फ वो उनको पानी पिलाती है बल्कि उनके ऊँटों को भी पानी पिलाती है, और ये काफी ज्यादा तादाद में पानी बनता हाँ है। जी, बहुत ज्यादा पानी, और उसको भरना। उससे भी बढ़कर वो एक बड़ा अहम फैसला करती है जब उसे सारा कुछ डिफाइन किया जाता है कि वो किस इलाके से आया, वो रिश्तेदारी उनकी उजागर हो जाती है, तो एक बड़ा अहम फैसला करती है कि आप हमारे घर चलें, आपके ऊंट भी चलें और हमारे घर में रहें। ये 13 साल की बच्ची तो फैसले नहीं कर सकती, बिल्कुल 9 साल की बच्ची तो फैसले नहीं कर सकती। ये एक मैच्योर बच्ची जो इतना बड़ा फैसला एक अजनबी शख्स को कहती है कि आप मेरे घर आए, आप ठहरें और आपके ऊंट भी ठहरे हमारे घर। ये एक यकीनन जो बालग, और ना सिर्फ बालग बल्कि अच्छी उम्र की लड़की होगी, खातून होगी, तो वो ये फैसले, इंडिपेंडेंट फैसले करके उसको लेकर घर जाती है। ठीक है, और वहां पर उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जब शादी की बात की जाती है तो कहा जाता है कि बेबी रिबका से पूछा जाए, अगर वो हाँ कर देती हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं होगा। यहाँ एज डिफाइन नहीं है, लेकिन हजरत इसहाक की जो उम्र है उसके बारे में लिखा है कि वो 40 वर्ष के थे, तो वो 40 के थे, ये शायद 30 साल की होंगी। ठीक है, लेकिन उससे आगे हम एक वाकया पढ़ते हैं जिसमें एज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं चर्च की रहनुमाई के लिए, चर्च के बुजुर्गों की रहनुमाई के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी। वो वाकया है हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब का, जहाँ से हमें एज डिफाइन हो जाती है। वो एक इलाके में जाते हैं, ठीक है, वहाँ अपने मामू के घर जाते हैं। ठीक है, उनके बेटियां जो हैं, वो राहल जो बेटी होती है वो उन्हें पसंद आती है। ठीक है, और वो, मैं चाहूँगी कि इस वाक्य को ज़रूर खोलें जी, ताकि ये एक अहम फैसला, मैं चाहूँगी कि चर्च जो है इस तमाम चीज़ों को रिव्यू करे और शादी की उम्र को जो है वो 18 साल से 20 या 25 साल तक उम्र को मुकर्रर किया जाए, शादी की उम्र। वो राहल को कहाँ देखते हैं सबसे पहले हज़रत याकूब? जी, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। 29वां बाब, पैदाइश की किताब, उसकी 15वीं आयत से। तब लाबिन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबिन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राकिल था। लिया की आंखें चुंदी थीं, पर राकिल हसीन और खूबसूरत थी, और याकूब राकिल पर फरेफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राकिल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। 7 वर्ष का एक जिक्र आ गया। हाँ जी, आगे चलें। और लाबिन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है, तू मेरे पास रह। चुनांचे याकूब 7 बरस तक राकिल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राकिल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुई। और याकूब ने लाबिन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबिन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफ़त की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबिन ने अपनी लौंडी ज़िल्फ़ा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबिन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राकिल की खातिर ना थी? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया? लाबिन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोटी से पहले छोटी को ब्याह दें, तो इसका हफ्ता पूरा कर दे
پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اس سے بیعت دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو، سو وہ راخل سے بھی ہم آغوش ہوا اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا اور 7 برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 شادیوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب نے راخل سے شادی کی اور لیا سے شادی کی، اور وہ میچور تھی، دونوں میچور تھی، لیا بڑی تھی، راخل چھوٹی تھی، لیکن 7 برس کا ہمیں ذکر پتہ چلتا ہے۔ میچورٹی کے باوجود اس کو 7 سال اور انتظار کرنا پڑا۔ انتظار کیا نا انہوں نے، 7 برس اور انتظار کیا، اور اس کے بعد اس کی وہ جو پہلی شادی ہوئی لیا سے ہوئی۔ اٹ مینز وہ 7 سال تو ایک یہ لگا لے، اور 7 سال کی بھی بالفرض جو کہ یہ نہیں ہے، 7 سال کی تو اس وقت ہوگی، 7 اور 7 یہ 14 سال، 7 سال سے تو بڑی ہوں گی نا، ہو سکتا ہے وہ 15 سال کی ہے، 14 سال کی، کیونکہ اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیاں نہیں تھیں۔ حضرت بی بی سارہ کا واقعہ پڑھ لیں آپ، حضرت بی بی ربکہ کا واقعہ پڑھ لیں، وہ انڈیپینڈنٹ لڑکیاں ہوتی تھی، وہ کام بھی کر رہی ہوتی تھی، وہ باہر کے کام ذمہ داریوں کو بھی انجام دے رہی ہوتی تھی، کاروبار بھی کر رہی ہوتی تھی، ملتا ہے بائبل میں ٹھیک سے، ہے۔ بالکل۔ تو یہ دونوں لڑکیاں اس وقت میچور تھی، بڑی تھی، تو 7 برس یہ کم از کم اگر 7 وہ لگا لیں اور وہ اس وقت 13 14 سال یا 15 سال کی ہوں، اور 7 سال اور آپ ایڈ کر لیں تو یہ 22 21 سال جا کر عمر بنتی ہے۔ تو آپ کو 22 21 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ یہ دونوں کا ایج کا ہمیں آئیڈیا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ دیکھ لیں کہ کلچرلی وہ کون کون سی خدمتیں انجام دے رہی تھی، کیا کیا کر رہی تھی، تو وہ بڑی لڑکیاں تھیں، وہ 9 سال کی عمر کی لڑکیاں نہیں تھیں، وہ ظاہر ہے 14 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر کی لڑکیاں تھیں، کیونکہ وہ فیصلے کرنے کے لائق تھیں، وہ بات چیت کرنے کے لائق تھی، وہ کچھ ذمہ داریاں کھیتوں میں باہر انجام دے رہی تھی۔ اس سے بھی اگر آپ ایک اور واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں، حضرت بی بی مریم کا واقعہ، نئے عہد نامہ میں چلے جائیں، حضرت بی بی مریم جن سے سرور کونین آمین حضرت یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند، ہمارے نجات دہندہ جنہوں نے جنم لیا، اگر آپ حضرت بی بی مریم، مقدسہ بی بی مریم کی زندگی کو ڈیفائن کر لیں، وہاں سے بھی ہمیں ایج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اگر آپ پڑھیں تو یہ سارے واقعات بڑے ترتیب سے آپ کو ملیں گے۔ ایک حصہ میں چاہوں گی ہم تلاوت کریں، لیکن پہلے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں۔ پہلے تو ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ آ کر اسے کیا کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی۔ اس وقت ان کی منگنی ہو چکی ہے، منگنی ہو چکی ہے، تو منگنی ظاہر ہے وہ کوئی چھوٹی ایج میں تو نہیں، بائی برتھ تو منگنی نہیں ہوئی، اس وقت کچھ ان کی ایج تھی جس وقت فرشتہ ان کے پاس آتا ہے کہ وہ فرشتے سے ڈائیلاگ کرتی ہیں منگنی کے باوجود، منگنی ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے میں مرد سے واقف نہیں ہوں، یعنی خاندانی بندھن ابھی قائم نہیں ہوا۔ وہ میچور ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں، وہ رشتہ شادی کے رشتے کو سمجھ رہی ہیں، شادی کے تعلق کو سمجھ رہی ہیں۔ فرشتہ اسے کہہ رہا تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی، تیرے بیٹا ہوگا۔ حضرت بی بی مریم کہہ رہی ہے میں مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اچھا، پھر وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ خدا کا روح جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس جو خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ حضرت بی بی مریم کہتی ہیں میرے لیے خدا کے قول کے موافق ہو، ٹھیک ہے، خدا کی مرضی کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے جا کر اگر ہم ایک واقعہ پڑھیں جو ان کی عمر کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ واقعہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتی ہیں، وہاں سے اٹھتی ہیں اور جاتی ہیں اپنے رشتہ دار الشبہ کے ہاں،
وہ والا حوالہ ضرور پڑھ دیجئے، جی پھر ضرور میں اس پر روشنی ڈالوں گی تاکہ آپ کیسے عمر کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ہاں اس جی سے۔ بتائیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 39ویں آیت سے۔ جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ شکریہ۔ اب یہاں جو سب سے اہم بات ہے کہ جب یہ حاملہ ہو جاتی ہیں حضرت بی بی مریم تو یہ اٹھتی ہیں اور پہاڑی ملک میں کہاں جاتی ہیں؟ الشبہ کے پاس جاتی ہیں۔ یہ اس کی عمر کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ قریب ملک نہیں ہے، یہ فاصلہ طے کر کے، یہ رشتہ دار ہے ان کی الشبہ اور بزرگ ہے، بھانج ہے۔ ایک تو ظاہر ہے بزرگ ہیں تو یہ بھی کچھ اچھی عمر کی ہوں گی، 25-30 سال کی حضرت بی بی مریم، چلے 25-30 سال نہیں یا 21-22 سال کی تو ہوں گی، جو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ فیصلہ حاملہ ہوتی ہیں، انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہیں، اپنے شہر سے دوسرے شہر اکیلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ میچور ہیں تو ان کے والدین، جبکہ یہودی کلچر اتنا سخت کلچر تھا، عورت کے لیے بہت رسومات اور بہت ریسٹرکشنز تھی، وہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی بچی ہیں 9 سال کی، 10 سال کی، 13 سال کی، 15 سال کی، اس کو اکیلے سفر کرنے دیا جائے؟ she must be mature enough کہ وہ وہاں سے اٹھتی ہیں پہاڑی ملک میں، پہاڑی علاقے میں، الشبہ کے پاس، اپنی رشتہ دار کے پاس جاتی ہیں۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ she must be mature enough کہ وہ اکیلی ٹریول کر سکیں اور اکیلی فیصلے کر سکیں اور اکیلی اتنی بڑی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ تو کلام خدا جس ایج کی طرف عکاسی کرتا ہے وہ یقیناً 20 سال سے بڑی عمر ہے، 20 سال سے وہ بڑی عمر ہے۔ اس لیے چرچ کو جب آپ کے دوسرے قوانین ہیں، آپ میچورٹی، آپ ول نہیں دے سکتے، آپ لائسنس نہیں دے سکتے، آپ اپنا پاسپورٹ نہیں بنا سکتے، آپ پاسپورٹ تو بن جاتا ہے مدر کے ساتھ بچوں کا، لیکن انڈیپینڈنٹ جو چیزیں ہیں وہ 18 سال کے بعد آپ بنا لیتے ہیں۔ تو شادی کی عمر کو بھی وہاں کنسیڈر کریں جہاں پر ایک عورت میچور ہو جائے، اپنے فیصلے جیسے حضرت بی بی مقدس بی بی مریم فیصلے کرنے کے لائق ہیں، جیسے حضرت بی بی ربکہ فیصلے کرنے کے لائق ہیں، کہ بڑے بڑے فیصلے ان خواتین نے کیے۔ حضرت بی بی سارہ کے بارے میں پڑھ لیں، مقدس ہستیوں کے بارے میں پڑھ لیں، وہ میچور تھی، شادی سے پہلے وہ بڑے بڑے فیصلے کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی عورت کو معاشرے میں اس لیول تک لے آئیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر غزالہ شفیق، آپ کا بہت ہی قیمتی، بہت ہی انمول، بہت ہی لاجواب باتیں تھیں جو آج پاسٹر غزالہ شفیق نے صرف آپ کے لیے یہاں پر شیئر کی، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلے بتیری سوچوں کو تبدیل کرنے کا سبب بنے گا۔ اسی وش کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، میچورٹی کے ساتھ رہیں۔ اجازت دیجیے مجھے، شاہانہ کو، پاسٹر غزالہ شفیق کو۔ خدا حافظ، پھر ملتے ہیں۔